दुनिया भर में एयरपोर्ट्स महफूज तरीन जगहें समझी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में एयरपोर्ट के अंदर भी आपको लूटा जा सकता है अगर आपने गलती से कुछ पैसे कमा लिए हैं। अगर किसी को ये पता चल जाए कि आपने कुछ रकम बादल नखास्ता पाकिस्तान में, जो कि कमाना बहुत मुश्किल है, कमा ही ली है, तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी, आपका माल, सब कुछ खतरे में आ जाता है। हैरान कुन वाक़या है कि कराची एयरपोर्ट के अंदर 26 करोड़ रुपए एक शहरी से लूट लिए गए। जिन्होंने लूटे वो कौन थे नहीं पता, कहाँ से आए नहीं पता, कहाँ चले गए नहीं पता। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबर सलीम आप लोगों की खिदमत में हाजिर, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। भाई, पाकिस्तान में जिस किस्म के वाक़यात पेश आते हैं उनकी मिसाल दुनिया भर में ढूंढना नामुमकिन होता है। अजीब व गरीब वाक़या पेश आया है। कराची एयरपोर्ट, जो कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ एक मुसाफिर के साथ जिस किस्म की लूटमार की गई है, ये अपनी नौइयत का अनोखा वाक़या है। और इससे कबल कम अज़ कम मैंने इस किस्म का वाक़या एयरपोर्ट की हदूद के अंदर पेश आने को रिपोर्ट नहीं किया है। 18-20 सालों में मैंने नहीं देखा कि कराची एयरपोर्ट के अंदर, हाँ, झगड़े हो जाते हैं, ASF के साथ लोग लड़ पड़ते हैं, कस्टम के साथ लोग लड़ पड़ते हैं, वहाँ सिक्योरिटी स्टाफ के साथ कुछ तल्ख़ कलामी हो जाती है, लेकिन बाकायदा प्रॉपर हब से बेजा में रख कर किसी से 26 करोड़ रुपए जितनी रकम को लूट लेना और उसके बाद बआसानी एयरपोर्ट से वापस कहीं निकल के चले भी जाना, ये इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था। वाक़या क्या है, पहले मैं आपको वाक़ये की कुछ तफ़सील बताता हूँ। ये फैज़याब हुसैन नामी शहरी है और ये कहता है कि वो कराची आया था अपने कुछ कारोबारी दोस्तों से मुलाकात के लिए। अच्छा, मैं डॉक्यूमेंट साथ साथ कुछ लगाता जाऊँगा ताकि आपको पता चले कि ये कहानी हवा में नहीं है, वाक़ई ये वाक़या पेश आया है। तो ये फैज़याब साहब जो हैं, ये कहते हैं कि मैं अपने कुछ कारोबारी दोस्तों से मिलने कराची आया और 30/9/2025 को इन्होंने पेशावर वापस जाना था। फ़्लाइट जिना की ये फ़्लाइट थी जिसका नंबर था 9P865। ये एक ऑनलाइन जो टैक्सी सर्विसेज हैं उसके ज़रिए अपने दोस्तों के पास से जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुँचे और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग लाउंज में ये कहते हैं कि मैं अंदर पहुंचा और मैं बोर्डिंग का इंतज़ार कर रहा था। अभी इनको बोर्डिंग टिकट इशू नहीं हुआ था और ये इस इंतज़ार में थे कि इनकी बोर्डिंग हो और ये फिर जहाज़ की तरफ जाएं। ये कहते हैं इतने में 2 बंदे आए। अब ये 2 बंदे कौन हैं, इनकी शिनाख्त अभी तक नहीं पता है। इन दोनों ने आकर मेरी, यानी फैज़याब हुसैन की, जो कि मुद्दई हैं, वो कहते हैं कि मेरी शिनाख्त पूछी। मैंने इन्हें अपना ID कार्ड और अपना टिकट दिखा दिया। मेरा नाम फैज़याब है और ये मेरा टिकट है, मैं पेशावर जा रहा हूँ। इन्होंने इसे कहा कि आप ज़रा कमरे में आए हमारे साथ। वहाँ डोमेस्टिक लाउंज के नज़दीक किसी कमरे में ये दोनों अफराद फैज़याब हुसैन के मुताबिक उनको लेके गए और वहाँ इन पर तशद्दुद शुरू कर दिया। फैज़याब ये कहते हैं कि वहाँ पे मज़ीद 3 अफराद उस कमरे में पहले से मौजूद थे जिन्होंने अपने चेहरों को नकाब से छुपा रखा था। अब ये नकाब पोश लोग एयरपोर्ट के अंदर कैसे हो सकते हैं? लेकिन बहरहाल, तो वो कहते हैं कि जी मुझे अंदर ले जाके उन्होंने बताया कि जी हमारा ताल्लुक़ FIA और FBR से है। एक टैक्स कलेक्शन का इदारा है और दूसरा इदारा पाकिस्तान का वफाकी तहक़ीक़ाती इदारा है। इन 2 बड़े इदारों के उन्होंने नाम लिए और कमरे के अंदर फिर ये 5 अफराद हो गए। इन्होंने इन पर बदतरीन तशद्दुद किया और फिर वो कहते हैं कि मेरे पास 3 मोबाइल फ़ोन थे। एक था इन्फिनिक्स, एक था वीवो और एक था OnePlus 9। ये तीनों मोबाइल फ़ोन इन अफराद ने मुझसे ले लिए और एक शख़्स ने, जो है, वो कहता है कि मुझसे मेरे क्रिप्टो अकाउंट्स के बारे में पूछना शुरू किया। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि कोई कैसे जान सकता है कि किसी के पास कितनी क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। कोई किसी तरीक़े से ये जान ले तो उसके बाद फिर ये पता करना कि वो ट्रैवल कहाँ कर रहा है, आएगा कहाँ से, जाएगा कहाँ को, ये मालूमात हासिल करना यकीनी तौर पे ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। बहरहाल, वो कहते हैं कि उन्होंने मुझसे मेरी क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स के बारे में बार-बार पूछा। मैंने उन्हें ज़्यादा तफ़सीलात देने से गुरेज़ किया। उन्होंने मुझे एक फ़ाइल दिखाई। वो कहते हैं कि मुझे फ़ाइल पढ़ाई नहीं, सिर्फ़ दिखाई और मैंने उनसे कहा कि इस फ़ाइल में क्या है, तो उन्होंने मुझसे कहा इस पे अंगूठे लगाओ।
میں نے انگوٹھے لگانے سے انکار کیا تو مجھ پر دوبارہ اس کمرے کے اندر کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ڈومیسٹک لاؤنج کے نزدیک واقع کسی کمرے کے اندر ایک شہری کہہ رہا ہے کہ میں نے جب زبردستی مجھ سے انگوٹھے لگوانے کی کوشش کی گئی، میں نے انکار کیا تو مجھ پر تشدد دوبارہ کیا گیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اس فائل پر انہوں نے مجھ سے 2 جگہ پر زبردستی انگوٹھے لگوائے اور ایک جگہ پر میرے سگنیچرز بھی لیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بار بار وہ پوچھتے رہے کہ تمہارا جو کرپٹو کرنسی اکاؤنٹ ہے اس کی تفصیلات بتاؤ، وہ کیا ہیں، وہ اس میں کتنا پیسہ ہے، اس قسم کے سوال جواب تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے میرا جی میل ایڈریس لیا، پھر میرے فون کے جو فونز تھے تینوں ان کے پاسورڈز مجھ سے لے لیے، پھر میرے تینوں فونز میں جتنی بھی ای میل آئی ڈیز تھیں ان کے پاسورڈز لے لیے اور میرے تینوں فونز کو فلیش کر دیا، اس کا سارا ڈیٹا اڑا دیا۔ اس کے اندر جو بیک اپ جتنا رکھا ہوا تھا فونز میں نے مختلف ای میل اکاؤنٹس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر کے وہ سارا ڈیٹا اور وہ بیک اپ جو ہے وہ ان 5 افراد نے وہاں پہ تشدد کرنے کے بعد، انگوٹھے لگوانے کے بعد، سائن کروانے کے بعد ان فونز سے اڑا دیا، اور وہ میرے 2 فونز جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ اب یہ جو فیضیاب صاحب ہیں، یہ جو اماؤنٹ بتا رہے ہیں، جو ان کے کرپٹو کرنسی کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے ان اکاؤنٹس میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پیسہ ہے ان اکاؤنٹس کے اندر وہ پاکستانی کم و بیش 26 کروڑ روپے سے زائد بنتا ہے۔ یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی جب سے یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد سے میں اب اپنے اکاؤنٹس کو ایکسس نہیں کر پا رہا ہوں، میرا کرپٹو کرنسی اکاؤنٹ بھی بند ہو چکا ہے، میری ای میل آئی ڈیز بھی بند ہیں۔ اس کے بعد یہ صاحب متعلقہ پولیس کے پاس گئے اپنی درخواست لے کے کہ بھائی میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے، اور میں بادل نخواستہ صوبہ سندھ کے شہر کراچی، ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں آیا تھا دوستوں سے ملاقات کے لیے، میری ایف آئی آر درج کر لیں۔ پولیس نے منع کر دیا، ریفیوز کر دیا، اپلیکیشن ہی نہیں دی۔ مطلب بنیادی حق ہے کسی شہری کا مقدمے کا اندراج، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، اگر جھوٹ بول رہا ہے انویسٹیگیشن میں کلیئر ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی اس قدر تشدد اور مالی نقصان سہنے کے بعد آ ہی گیا ہے تو ایف آئی آر ہو جانا تو اس کا حق تھا، نہیں کی گئی۔ اس نے پے در پہ درخواستیں دی، ایس ایس پی جو کمپلینٹ سیل ہے ایسٹ کا کراچی میں، وہاں اس نے درخواست دی، ایس ایس پی ملیر کو اس نے درخواست دی، یہاں تک کہ آئی جی سندھ تک کو اس نے درخواست دی، لیکن کسی ایک جگہ پہ اس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ یہ جو ہم مسلسل سنتے ہیں، موجودہ آئی جی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم اصلاحات لا رہے ہیں اور مقدمات کا اندراج ضروری ہے، فوری طور پہ شہریوں کے مقدمات کے اندراج ہوں، ساری جو ہے نا یہ ہوا میں کہانیاں ہیں۔ پاکستان میں خاص طور پہ صوبہ سندھ میں اور خصوصاً کراچی میں جو پولیس سسٹم ہے وہ شہریوں کے تحفظ کا ضامن نہیں رہا ہے۔ یہ بڑا کلیئر ہوتا جا رہا ہے، جس طریقے سے شہریوں کو تھانوں میں ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ شہریوں کے تحفظ کے لیے پولیس نہیں ہے، یہ وی وی آئی پیز کی سیکیورٹی کے لیے ہے، اور پیسہ شاید کمانے کے لیے تو ہو سکتی ہے، شہریوں کے تحفظ کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال آئی جی سندھ تک کو اس نے درخواست دی، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ مجبوراً اس نے پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ جو ساری تفصیلات میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں یہ عدالت سے ہی باہر آئی ہیں، عدالت سے ہی سامنے آئی ہیں۔ عدالت نے اس پورے واقعے کو سننے کے بعد آبویسلی جو بھی سنے گا وہ حیران ہوگا کہ بھائی ایئرپورٹ کے اندر کوئی شہری جا رہا ہے، اس کو حبس بیجا میں رکھ کے، اس کو مار کوٹ کر کے، اس کی ذاتی اکاؤنٹس، اس کے ذاتی ای میل آئی ڈیز کو مطلب اس سے زبردستی حاصل کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے پاس جو پیسہ ہے اس اکاؤنٹ تک رسائی، آبویسلی یہ کرپٹو کرنسی اکاؤنٹ جو ہیں یہ ای میل آئی ڈیز کے تھرو ہی آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی کنیکٹیوٹی سارا ڈیجیٹل ہے، سارا مطلب پیپر کرنسی تو ہے نہیں کہ ہاتھ میں نظر آئے کسی بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہو، تو وہ سارا پیسہ جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اندر سے ان اکاؤنٹس کو ایکسس کر کے، ان کو فریز کر کے یا ان سے وہ پیسہ نکال لینا، یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا۔ عدالت نے اس کے بعد اب انکوائری کا پولیس کو آرڈر دیا ہے کہ اس واقعے کی پوری انکوائری کریں، بھائی اس پر مقدمہ درج کریں، اور بڑا سنجیدہ نوعیت ہے۔ اب آپ ستم ظریفی دیکھیے ذرا، یہ سب ہو گیا، عدالت نے کہہ دیا جی کہ پولیس کو ہدایات دے دیں کہ دیکھیں اس معاملے کو، اس کے بعد اس شہری کو دوبارہ ایک اپلیکیشن لگانی پڑی، اس نے ایس ایس پی جو متعلقہ ہیں وہاں کے ملیر، ان کو دوبارہ ایک اپلیکیشن دی اور ان سے کہا کہ اس واقعے کی سی سی ٹی وی کو محفوظ بنانے کے اقدامات کریں۔
مطلب اس کو اور جب اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو پھر ایئرپورٹ کی سی ٹی وی کیسے غائب نہیں ہو سکتی اس سرٹین ڈیوریشن کی، جس میں یہ افراد اندر آئے ہوں گے، اس سے بات چیت کی ہوگی، اس کو کمرے میں لے گئے ہوں گے، مارا کوٹا، اس کے بعد پھر یہ بندہ باہر نکلا ہوگا، پھر وہ بندے بھی باہر نکلے ہوں گے، وہ نکل کے ایئرپورٹ سے باہر آئے ہوں گے، ایئرپورٹ پورا کیمروں سے گھرا ہوا ہے، ایک ایک قدم پہ کیمرہ ریکارڈ آپ کو کر رہا ہوتا ہے۔ یہ شہری اب درخواست پولیس سے یہ کر رہا ہے کہ خدا کے واسطے اس واقعے کی سی سی ٹی وی کو محفوظ بنا لو، کیونکہ اس کو اب یہ خطرہ ہے کہ یہ سی سی ٹی وی بھی یا تو اریز کر دی جا سکتی ہے یا پھر اس کو وہاں سے ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں جو سب سے بھرپور بڑا اور امپورٹنٹ ایویڈنس ہوگا اس پورے واقعے کا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر ثابت کیسے کریں گے جی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا؟ اس نے اپنے تمام ڈاکیومنٹس پروڈیوس کیے، اس نے اپنی تمام شناختیں ظاہر کیں، اور بالآخر پاکستان کا شہری ہونے کا اس کو بھگتنا پڑا نتیجہ، اور انجام یہ ہوا کہ وہ کرپٹو کرنسی جس کی مالیت یہ بتاتا ہے 26 کروڑ روپے یا 8.5 لاکھ ڈالر کے آس پاس رقم تھی اس کے کرپٹو اکاؤنٹ میں، ساری ہاتھ سے گئی، اکاؤنٹس بھی ہاتھ سے گئے، جو بے عزتی ہوئی، تشدد ہوا، لاتیں گھوسے مکے تھپڑ گالم گلوچ، وہ بے عزتی الگ سہی، اور اب اس نے در بدر بھٹکنا ہے اپنی اس پورے معاملے میں انصاف کے حصول کے لیے۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ایسا پیش آ چکا ہے، آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ نہ ہو، کراچی میں سی ٹی ڈی اہلکاروں نے ایک شہری کو اسی طریقے سے سڑک پہ سے اغوا کیا تھا، اور پھر اس سے بھی کروڑوں روپے مالیت کی کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ اس کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر لی تھی، وہ بٹ کوائنس سے غالباً، اور اس کے بعد اس کا مقدمہ ہوا تھا، ایک بڑی تفصیل سے انویسٹیگیشن ہوئی تھی، اور پھر بڑے ہاتھ پیر جوڑ کے پولیس نے وہ پیسے واپس کر دیے تھے۔ اس میں کم از کم شناخت ہو گئی تھی، پتہ چل گیا تھا کہ کس ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے، کنہوں نے کیا۔ یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ابھی تک کہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے، کہاں کو چلے گئے، یہ پیسہ غریب کا، غریب تو نہیں تھا لیکن بہرحال غریب کا ہی، اب تو غریب ہو گیا، اس کا پیسہ اس کے ہاتھ سے گیا۔ تو پاکستان میں اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں کہ بندہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائے۔ اب یقین کیجئے بہت سارے لوگ، جب میں ایک عرصے تک لوگوں سے لڑتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یار یہ مت کہا کرو کہ پاکستان سے زندہ بھاگ، آپ یقین کریں اس قسم کے واقعات رپورٹ کرتے وقت نا میری اپنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں سے بولوں بیٹا یہاں سے زندہ بھاگو، یہ ملک اب شاید رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اللہ پاک اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت اس ملک کے نظام کو ہماری فلاح کا باعث بنا دے، اللہ پاک اس ملک میں رہنے والے ہر شخص کے جان مال عزت آبرو کو محفوظ بنائے، اور اس نظام کو اس حفاظت کا ذریعہ بنا دے جس کے لیے ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، جس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، جس کے لیے ہم مشقت کرتے ہیں۔ بہرحال ایک حیران کن اسٹوری تھی، میں نے سوچا آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔ اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے گا، والدین حیات ہیں ان کی خدمت کیجیے گا، دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کیجیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔